क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता, क्यों नहीं तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूं कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन किया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दूं, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सर। नहीं अम्मा बात बेशक नंबर ही टांग रहा हूं, दो पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती जा जा मैं ठीक हो गया, मैं कौन सा काम जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा, और अम्मा दुआ कर रही होगी या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियां बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम का इसको पाँव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था, अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की, आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे की, मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है, हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं, कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ, एक जूते उतार ले मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले आ, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके, ओ खुदा के बंदे बस कर दे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे, बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूंगी, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूल अल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुने। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है, मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कम ही लोग आते हैं, अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात को तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा ना, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। नबी करीम बैठ गए, हुजूर ने हाथ उठाए, नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा।
جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگی، ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے، خوش ہو گئی ہو حضور؟ ہو گئی ہو۔ جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے، فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا ہوں، ہر ایک کے لیے یہ دعا۔ حضور عزت دے دے، رشتوں کو وقار۔ معاشرے میں نا ایک طبقہ اور بھی ہے جس کو عزت کی بڑی ضرورت ہے۔ نوجوان توجہ کریں گے میری بات پہ، نوجوان، وہ پتہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ان پڑھ لوگوں کا طبقہ ہے۔ بڑا آسان ہے یہ کہہ کے گزر جانا کہ جاہل ہے جی سارے گاؤں والے، انہیں کیا پتا۔ یہ بڑا آسان، یہ پینڈو جاہل ہے جی، یہ ان کو کیا پتا، پڑھے لکھے نہیں جی لوگ، یہ تو آسان ہے، تو بڑا آسان سا کام، جاہل ہے انہیں کیا پتا، یہ کہہ کے گزرنا آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو تعلیم دے دینا یہ مشکل ہے۔ تو بتانا، تو پڑھا لکھا تھا تو تو نے ان جاہلوں کے ساتھ ان کو تعلیم کتنی دی؟ میرے جیسا آدمی 4 دن مدرسے میں رہ کرتا، لوگوں کو دعائے قنوت ہی نہیں آتی، تو پہلا سوال یہ ہے کہ مولانا آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے؟ کس کو آپ نے کہا تھا ادھر آؤ دعائے قنوت یاد کراؤ؟ یہ تقریر میں کہہ دینا تو آسان ہوا کہ نماز جنازہ نہیں آتا، آپ نے کتنے لوگوں کی منت کی کہ بھئی یہ جنازہ یاد کر لو؟ یہ کہنا آسان ہے کہ لوگ، یہ تو لفظ کہنے ہی بڑے آسان، جاہل ہے جی سارے، انہیں کیا پتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا تھا عقل مند کون ہوتا ہے، پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے جو جاہلوں کے بیچ گزارا صحیح کرے۔ یہ تو آپ نے معاشرے سے کاٹ دیا نا کہہ کے کہ جاہل ہے کیا پتا۔ جو لوگ اکثر جہاز میں ٹریول کرتے ہیں نا، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا عمرے کی فلائٹ میں، تو جو بوڑھا بابا آتا ہے نا اندر، جو پہلی دفعہ بیچارہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کیا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس کو تو پتا جب بس میں چڑھتے ہیں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بابا جی اب بیٹھ گئے بیچارے، پھر وہ عملہ آیا، اگر انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی تو نوجوان مذاق اڑاتے، ناراض نہ ہونا، ملت کے جوان مذاق، دیکھو جی آ جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بابا کو تو وہ تو بوڑھے ہیں، انہیں تو نہیں پتا، لیکن میری نظر میں تو جاہل ہے، تو ان پڑھ ہے، تو فضول آدمی۔ تو اگر پڑھا لکھا ہوتا نا تو تجھے جب سمجھ آ گئی تھی نا کہ میرے علاقے کے بابا جی ہیں اور بیچارے سادے ہیں، پہلی دفعہ جہاز میں چڑھے ہیں، تو فٹافٹ اٹھتا، اٹھ کے ان کا بازو تھامتا، پھر ان کا سیٹ نمبر دیکھتا، پھر اس پہ بٹھا کے آتا، پھر پانی کا گلاس پلاتا، پھر بیلٹ باندھتا، اور پھر کہتا بابا جی ضرورت پڑی نا تو وہ سامنے میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، مجھے آواز دے لینا، میں فٹافٹ آ جاؤں گا۔ یہ تھا تیرا علم، یہ تھا تیرا۔ میرے رسول پاک کیا کرتے؟ قاضی ایاز نے حدیث لکھی شفا شریف میں، کیا ہی بات ہے میرے مصطفیٰ، کیا ہی بات۔ ایک بدو آ گیا نبی پاک کے پاس، حضور کے پاس بدو آیا، اس نے آ کے کہا رات کا وقت تھا، حضور کچھ دیجئے، مانگنے آیا ہوں۔ نبی پاک نے کچھ دیا، حضرت عمر فاروق بھی تھے، انس بن مالک بھی تھے، جناب ابو ہریرہ بھی تھا، کچھ دیا۔ کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، کچھ بھی نہیں دیا آپ نے، یہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا تیری گردن کاٹوں گا، تو بے ادب ہے۔ حضور فرمانے لگے عمر ٹھہر جا، ذرا جلدی نہ کر، ذرا ٹھہر۔ اچھا یہ بتائیں کہ مجھے جو میں کوئی فقیر آ جائے، اس نے گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوئی دستک دی شیشے کو، میں نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کہا جی کچھ دیجیے، میں نے دیے 10 روپے، اس نے کہا نہیں 100 کا نوٹ لینا ہے، تو میں پتہ کیا کروں گا؟ میں تو کہوں گا تو اے بھی دینا جی، تو 100 اللہ بدائی ہوتو ہی لئی، ادھر کرنا بھائی تجھے دے دیا جا، یہ کیا بات؟ اور اگر کوئی ہمیں بات کر دے جاتے دفعہ کہ جناب آپ نے دیا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے گاڑی اوپر چڑھا دے لوگ کہ فقیر ہو کے تانا دے گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے، حضور نے دیا، کہنے لگا آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، میرے حبیب فرمانے لگے ٹھہر جا یار، جلدی نہ کر، ٹھہر جا ذرا، وقت دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں مصطفیٰ کریم اس دیہاتی کو گھر لے گئے، رات گھر میں رکھا، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، کھانا دیا، دودھ پلایا، پھر حضور نے دینا شروع کیا، فرمایا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے، تھوڑا اور لے لے۔ جب بڑا دیا تو کہنے لگا حضور بس کر دیں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، بس کر دیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو میری طرف سے بھی صلہ دے،
میرے قبیلے کی طرف سے بھی صلہ دے، میرے گھر والوں کی طرف سے بھی صلہ دے۔ اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے پر آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا سخی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے، یہ لفظ ہے در بے بہا دیے، در علیحدہ ہے بے بہا، پھر اس کی شعر کی سمجھ آئے گی، در بے بہا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا، خوش ہو گیا۔ صبح حضور فرمانے لگے یہ جو تُو نے دوبارہ بات کی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کر دو گے؟ جب تم نے کہا تھا نا کہ نبی نہیں دیتے، فکرے پہ غور کرنا، جب کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تو کہے گا نا مصطفیٰ بڑا دیتے ہیں تو دل راضی ہو جائیں گے۔ یہ کہہ دو کہ حضور کہہ دوں گا۔ اللہ کے محبوب صبح لائے، صحابہ موجود تھے، نماز کے بعد نبی پاک نے فرمایا کر بات، تو وہ کہنے لگا جناب میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا مجھے اتنی خیرات ملے گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ اور کہنے لگا تیز آندھی اتنی تیز نہیں چلتی، طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی اتنی مصطفیٰ کی سخاوت تیز چلتی۔ جب لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، اب تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگیں، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے نا کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے
کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واعظ و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دی، اسی کو تحفے میں لوٹا دی۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔
کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے اپنے ضمیروں کا بوجھ اتارنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جناب بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ حبشن کے بیٹے تھے نا، حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ یہاں لوگوں کو آر دلاتے نہیں، کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر۔ حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا۔ حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب نے آتے ہی حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے۔ حضور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کے کہا میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے روند دی تھی، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو روند ڈالی باتیں تو روند ڈالی، ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو روند ڈالی۔ حضور فرمانے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ۔ تھا تو حبشن کا بیٹا اور اب میرے رسول نے تجھے بڑی عزتیں عطا کر دی ہیں، اب یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا، اب سارے عروج پائیں گے، اب سب کو برکات ملیں گی جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے معافیاں مانگی، حضرت بلال حبشی سے معافی طلب کی، بار بار ان سے گزارش کی کہ وہ مجھ سے درگزر کریں۔ بھائیو یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی۔ آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود چہروں پر پشیمانی اور زبان پر معذرت کے کچھ لفظ بھی نہیں آتے۔ آج لوگ بہت سارا حرام کھا کر کے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب یہ حق تھا، یہ چلتا ہی ایسے ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے، اس کی بنا ہی ایسے ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک جگہ پہ کہا، میں ملک سے باہر تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے جی، یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، چاروں جانب کفر ہے، نفاق ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتلاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جن لوگوں کے درمیان رہ کے نیکی کرتے تھے وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، چاروں جانب کفار تھے، پر وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ حضرت عمر نے جب نیکی کی تو تب بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں سب لوگ غیر تھے، لیکن مسلمانوں نے نیکی کا علم بلند کیا تو دائیں بائیں دیکھ کر بلند نہیں کیا، اللہ رسول کی ذات دیکھ کے بلند کیا۔ ضمیروں کو زندہ کریں، دائیں بائیں دیکھ کے جو نیکی کرے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ نیکی دائیں بائیں دیکھ کے نہیں ہوتی، نیکی تو خدا کا کرم دیکھ کے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھ کے ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنا دل زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا زمانہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے؟ میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں گا، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے، ہم اپنے اپنے حصوں کی روشنی بانٹیں گے۔